अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जेड ए मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ जेड ए मलिक के साथ। नाज़रीन, इस वक्त रावलपिंडी में मैचेस स्टार्ट है। जब भी मैचेस शुरू होते हैं, क्रिकेट मैचेस, तो एक किस्म का आप यूं समझ लें कि जो शहरी होते हैं वो मबहूस होकर रह जाते हैं घरों में, और रोड्स जो हैं वो बंद हो जाते हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी, ये दोनों शहर जो हैं, इनके रहने वाले बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि रोड्स चूँकि टीमें ख़ास तौर पे जब आ और जा रही होती हैं, फिर तो टोटल रोड जो होते हैं मुकम्मल तौर पर क्लोज़ कर दिए जाते हैं। नाज़रीन, रोड तो क्लोज़ होते ही हैं, लेकिन हमेशा जब भी ज़रूरत पड़ती है हुकूमत को कि वो रोड्स बंद करे, चाहे वो मैचेस हों या किसी भी सिलसिले में, तो हमेशा BCD प्लान बनाए जाते हैं। मुतबादल रोड्स देना भी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, ताकि नकलो हरकत जो है शहरियों की वो आसानी के साथ हो सके। लेकिन यहाँ हमेशा से ये देखा गया, जब भी मैचेस स्टार्ट होते हैं, क्योंकि रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम ऐसी जगह पर वाक़ है जो इस्लामाबाद के भी नज़दीक है और रावलपिंडी में तो ये खुद मौजूद है, लेकिन जैसे यहाँ पे मैचेस शुरू होते हैं, आपको पता है कि सबसे पहले जो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, यहाँ पे मेन जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो मेट्रो है, जिसमें बैठकर रावलपिंडी के शहरी इस्लामाबाद और इस्लामाबाद के जो शहरी हैं वो रावलपिंडी आ सकते हैं। मेट्रो बंद कर दी जाती है कई स्टॉप्स तक। सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम आता है, लोकल आने जाने वालों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, गाड़ी मिलती नहीं है। लेकिन जो लोग रोड्स के ऊपर अपनी गाड़ियां या मोटरसाइकिल लेके भी जा रहे होते हैं, उनके लिए भी जो रास्ते हैं, कहीं रोड्स बंद कर दिए जाते हैं, बहुत सारी मुश्किलात का वो सामना करते हैं। आज हम इन्हीं मुश्किलात पर बात करेंगे शहरियों की। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब M.A. खोखर साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और तज्ज़ियाकार हैं, इस तरह के अमूर को बड़ी जो है वो नज़दीक से देखते हैं और बेहतरीन तबसरा करते हैं। आज इसी वजह से मदऊ किया और उनके साथ मौजूद हैं जनाब शहरियार जहांगीर साहब। शहरियार साहब जो हैं वो आप इन्हें अक्सर देखते रहते हैं, जब भी क्रिकेट मैचेस होते हैं मैंने लाजमी मदऊ करते हैं कि वो क्रिकेट पर बड़ी एक्सपर्ट राय देते हैं, और आज उनसे राय भी लेंगे कि जो क्रिकेट मैचेस होने जा रहे हैं उनके बारे में ये क्या कहते हैं। मैं दोनों मेहमानान को जनाब खुशामदीद कहता हूँ स्टूडियो में। सबसे पहले मैं चलूँगा M.A. खोखर साहब, मुझे ये बताइएगा कि रोड बंद कर दिया जाता है, शहरी मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं, और आप भी कई दफ़ा इस सिचुएशन का शिकार हुए होंगे क्योंकि आप भी इस्लामाबाद में रहते हैं, तो क्या कहते हैं इस हवाले से? जी अस्सलाम वालेकुम जेड ए मलिक साहब, बहुत खूबसूरत सवाल आपने किया। बात यह है कि काश अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो पाकिस्तान दिया था, इसमें इस मुल्क को चलाने के लिए जो हमारी सिक्योरिटी है, उनको भी अल्लाह ताला को थोड़ी सी अकल दे देता, जिनको आज तक ये नहीं पता चला कि शहरियों के हकूक क्या होते हैं। इनका काम है, ये बड़ी खुशी से खुशी महसूस करते हैं शहरियों के हकूक को सलब करके। रही बात रोड बंद करने की, रोड बंद करना जरूरत के लिए मुनासिब होता है, मगर उसके लिए एक बेहतरीन अल्टरनेट रास्ता दिया जाता है। सबसे पहले शहरियों का तहफ़्फ़ुज़, शहरियों की सहूलत। जो भी किसी दूसरे मुल्क से मेहमान टीम हमारे लिए आती है, हमें वो हमारे मेहमान हैं, उनकी सिक्योरिटी हमारे ऊपर लाजम है। लेकिन ये जो सिक्योरिटी देने वाले अदारे हैं, ये सिक्योरिटी नाकस होने की वजह से अपनी नाअहली को दबाने के लिए ये आवाम को दबाएंगे, मारेंगे, उनके रास्ते बंद करेंगे। वो अगर कोई मरीज है तो मरीज रोड पे मर जाएगा, लेकिन उसको रास्ता नहीं देंगे। इनको उनकी कोई फिक्र नहीं होती। ये आज का काम नहीं, ये हमेशा अलमिया रहा है। आप दुनिया में जाके देखें, आजकल मैं एडवाइस करूंगा इन सिक्योरिटी अदारों के अफसरान को कि अगर खुद जाके वहां से आप तज्जिया नहीं कर सकते तो आप इंटरनेट के थ्रू टीवी पे देख लिया करें कि वो कौमें अपने मुल्कों में मैचेस भी करवाती हैं, इमरजेंसीज भी आती हैं, लेकिन अवाम के लिए सबसे पहले वो इंतजाम करते हैं कि अवाम को तकलीफ ना हो। बदकिस्मती से ये सिक्योरिटी हमारी हुक्मरान, इन्होंने हमेशा पाकिस्तानी कौम को जलील करना होता है, तबाह करना होता है, बर्बाद करना होता है। हम कब कहते हैं कि हमारे मुल्क में दूसरे मुल्क से लोग मैच खेलने के ना आए? हमारा फख्र है, मैच होने चाहिए, ये बहुत जरूरी चीज है। लेकिन इनको कम से कम ये सारा कुछ करवाने के से पहले अवाम की सिक्योरिटी को महलूज़े खातिर रखकर अवाम को पहले मद्देनजर रखे कि हमारी अवाम जलील ख्वार ना हो। तो ये तो मलिक साहब हमेशा से यही रहा है अंदिया, और इसी वजह से तो लोग इस वक्त तंग आ चुके हैं कि हमारे मुल्क में कौन सा निजाम है।
بالکل ٹھیک ہے. اور کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی مستقبل میں کوئی اس حوالے سے تو کیونکہ میچز بہت عرصے سے ہو رہے ہیں, غیر ملکی ٹیمیں آتی ہیں پاکستان میں میچز کھیلتی ہیں, لیکن اس کے لیے شہروں کی زندگی جیرن بنا دینا, کیا کیا کہتے ہیں شہریار جہانگیر صاحب, آپ بھی ذرا بتائیے گا اس حوالے سے. آپ بھی ظاہری بات ہے انہی علاقوں میں رہتے ہیں اور آپ کو بھی, کیونکہ آپ میچز بھی شوقین ہیں, میچز بھی آپ دلچسپی سے دیکھتے ہیں, تجزیہ کار بھی ہیں میچز کے حوالے سے, تو آپ کو بھی تو مسئلہ ہوتا ہے یہاں روڈ سے گزرتے ہوئے. جی ملک صاحب بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں انوائٹ کرنے کا. جی بالکل صحیح بات, محمد کھوکر صاحب نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ سیکیورٹی اداروں کا کردار جو ہے نا بڑا سوال نشان ہے ان کے کردار کے اوپر. لیکن یہاں پر ایک پوائنٹ جو بڑا انٹرسٹنگ ہے, اگر میں آپ کو یہ بتاؤں, آئی سی سی کا جو رولز ہے نا اس کے مطابق اگر اسٹیڈیم جس جگہ پر موجود ہے اس کے چاروں اطراف میں 1 کلومیٹر کی دوری پر ان کو نہ کوئی دکان برداشت ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی کاروباری ذرائع کوئی جو ہے نا وہاں پر اپلیکیبل ہو سکتا ہے. تو اسی لیے جب بھی یہ میچز ہوتے ہیں تو پاکستان میں کسی جگہ لاہور ہو, کراچی ہو, پنڈی ہو, کہیں پر بھی ہو, تو وہاں پر جو ہے نا یہ ساری کاروباری مراکز بند کر دیتے ہیں. ڈبل روڈ پر کتنے جو ہے نا کاروباری مراکز ہیں, ہوٹلز ہیں, دکان ہیں, دفتر ہیں, سب بند کر دی جاتے ہیں. پھر روڈ جو مین مری روڈ ہے وہ چاروں طرف میں بند ہوتا ہے. تو یہ اس وجہ سے لوگ تو واقعی بڑے تنگ ہو جاتے ہیں. لیکن اب انہوں نے مسئلہ ان کا یہ ہے کہ انہوں نے آئی سی سی کے رولز بھی فالو کرنے ہیں. غیر ملکی ٹیمیں اگر پاکستان نہیں آئیں گی تو پاکستان کی کرکٹ بھی ڈاؤن ہو جائے گی, انہوں نے اس کو بھی اٹھانا ہے کیونکہ اس سے بھی انہوں نے ریونیو جنریٹ کرنا ہے. اب ہم ٹھیک ہے, تو انگلینڈ میں بھی میں اسٹیڈیم کو نزدیک ہمارے پاس بہت ساری جگہیں ہیں. آپ دیکھیں جہاں پہ ہمارا پریڈ گراؤنڈ ہے اور بہت ساری ایسی جگہیں ہیں اسلام آباد پنڈی میں جو آبادی سے دور ہیں. اگر اسٹیڈیم وہاں بنا دیا جائے تو کیا یہ آسانی نہیں ہو جائے گی لوگوں کے لیے؟ اسٹیڈیم وہاں پر بنانے کے لیے اب آج کل یہ جو ہمارا جو راولپنڈی اسٹیڈیم ہے نا, یہ 2011 سے پہلے جو آئی سی سی کے رولز تھے اس کے مطابق اس کو انہوں نے پاس کروا لیا, رجسٹر کروا لیا. اب جو نیو رولز آئے نا 2011 کے بعد آئی سی سی کے اسٹیڈیم رجسٹر کرانے کے, وہ بڑے سخت رولز ہیں. ان رولز کو فالو کرنا ایک بہت بڑا سمجھ لیں کہ سوال نشان ہے کہ اگر ہم ایک نیا جو اسٹیڈیم اگر بنائیں گے تو وہ چیزیں پوری کرتے کرتے آپ کو تقریباً 8 سے 10 سال لگ جائیں گے, اور پھر اس کے بعد جا کر وہ رجسٹر ہوں گی. اور دوسری مزے کی بات یہاں پر یہ ہے کہ اس وقت جو آئی سی سی کا چیئرمین ہے وہ ایک انڈین ہے, تو وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ پاکستان کی کوئی بھی ایسی چیز وہ ایکسیپٹ کرے جس سے پاکستانی کرکٹ میں بہتری آئے. انہوں نے تو ہمیشہ پاکستانی کرکٹ کو دبانے کے لیے یہ جتنے بھی لاسٹ ٹائم بھی جو دیکھیں گے بھی سری لنکا لاسٹ ویک جانے کے لیے تیار تھی, تو وہ انہیں کا پریشر تھا بیسیکلی. لیکن یہ ہمارے آرمی چیف جو فیلڈ مارشل ہیں, ہم ان کا بڑے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے بڑا زور لگا کر سری لنکن آرمی چیف کو کہہ کر اپنی ٹیم کو نہ جانے دیا. اگر وہ چلی جاتی تو پاکستان کی کرکٹ ایک دفعہ پھر پیچھے ہو جاتی, جس طرح لاسٹ 14 ایئرز پہلے ہوا. تو مسئلہ ہے کہ اب اس کرکٹ اسٹیڈیم کو اگر یہ اٹھا کر لے کر جائیں گے تو وہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ اس کو تو ختم کر ہی نہیں سکتے. ایک دوسرا کرکٹ اسٹیڈیم ان کو بنانا ہوگا, اور اس کے لیے آج ہی سے یعنی کہ اگر یہ اپنے رولز پاس کرنا شروع کر دیں, محنت کرنا شروع کر دیں, تو ہو سکتا ہے نیکسٹ 5 سے 6 سال میں راولپنڈی اور شریار صاحب راولپنڈی کروڑوں اربوں روپے کا بجٹ ہے, اور کرکٹ ایک ایسی گیم ہے جس میں پیسہ ہی پیسہ ہے, تو پیسے کا تو مسئلہ ہے نہیں ہے. اسٹیڈیم بنانا اور اسٹیڈیم کے ساتھ اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز کے مطابق بنانا اور ان تمام ضروریات کو پورا کرنا, جہاں پہ پیسہ موجود ہو وہاں پہ تو میرے خیال سے نہیں مسئلہ ہونا چاہیے. لیکن چونکہ عوام بھی تو دیکھیں, میچ دیکھنے والے کتنے لوگ ہوتے ہیں, میچ دیکھنے والے ایک ٹائم میں کتنا کراؤڈ آ جاتا ہے, لیکن باہر کتنا کراؤڈ موجود ہوتا ہے جو ساری چیز کو برداشت اور مشکل میں پھنس جاتا ہے. یہی چیزیں بھی تو مد نظر رکھنی ہوں گی. بالکل یہ پھنس جاتا ہے. اس کا حل تو یہی ہے کہ دوسرا اسٹیڈیم کسی اچھی جگہ پر جو جہاں پر آبادی کم سے کم نہ ہو. اب ملتان اسٹیڈیم ہے پاکستان میں, یہاں تو یہاں پر ملتان اسٹیڈیم میں یہ دیہات میں بنایا گیا ہے. اس کے لیے کم سے کم 2 کلومیٹر جو لوگ شائقین کرکٹ ہوتے ہیں 2 کلومیٹر وہ لوگ پیدل چلتے ہیں, پھر جا کر وہ اپنا میچ انجوائے کرتے ہیں. اس طریقے سے ابو دھابی میں دیکھیں, اگر آپ پاکستان سے باہر جائیں, ابو دھابی کا جو کرکٹ اسٹیڈیم ہے اس کے لیے 1.5 کلومیٹر پیدل چلنا پڑتا ہے. دیکھیں جو راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم ہے نا, اس کا بھی جو پارکنگ جو جگہ دی گئی ہے وہ میرے خیال سے اسٹیڈیم سے کم از کم 2 یا 3 کلومیٹر دور ہے, وہ بھی اچھی خاصی دور ہے. لیکن وہاں سے گاڑیاں ان کو پھر دوسری سہولت دی جاتی ہے, وہاں سے گاڑیوں میں لے کے. پارکنگ تو یہاں پہ بھی بہت دور ہے, اور وہاں سے پھر اسٹیڈیم تک جانا پڑتا ہے. کئی لوگ یہاں سے بھی پیدل جاتے ہیں, جو گاڑیوں پہ آتے ہیں انہیں گاڑیاں دور رکھ کے, کئیوں کو بسوں کی سہولت دے دی جاتی ہے. اور ظاہری بات ہے یہ باقی اسٹیڈیمز میں بھی یہی دی جاتی ہوگی. کیا کہتے ہیں کھوکر صاحب اس حوالے سے آپ؟
جی ملک صاحب، میں شہری صاحب کی بات سے بھی اور آپ کی بات سے بھی اتفاق کرتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے پاکستان میں جو ڈیولپمنٹ کے ادارے ہیں وہ اتنے کیا کہوں اہل یا نا اہل وہ ہوتے ہیں کہ جن کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ آج کے بعد یہاں کی آبادی بڑھے گی اور یہ جو پروجیکٹ لانچ کرنے جا رہے ہیں کل یہ ڈسٹرب ہوگا، پبلک کی آمد و رفت بڑھے گی، روڈیں نکلیں گی، لوگوں کا گزرنا مشکل ہوگا، یہ بے شمار مسائل کھڑے ہوں گے. انگریز جو ہے نا یا جو عقل مند انجینئر ہوتے ہیں نہیں کی جاتی، آپ یہ کہہ رہے ہیں مستقبل کے مطابق وہ لمبی سوچ رکھتے ہوئے ایسی پلاننگ کرتے ہیں جس میں کل کسی کو تکلیف نہ ہو. رہی بات کہ چلو ان کی یہ نااہلی ایسے ایریے میں انہوں نے یہ کرکٹ گراؤنڈ اگر بنا لیا ہے، مجبوری ہے کہ ان کے پاس کوئی اور کھیلنے کے لیے جگہ نہیں ہے یا کھلانے کے لیے جگہ نہیں ہے، تو کم از کم اس کے لیے اتنے ایریے کو کارڈن کرے کہ جس میں کم از کم جو شہری ہیں وہ بھی گزرتے رہیں، اور سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو اسٹیڈیم بھی محفوظ رہے. کیا ضرورت ہے پورا کہ پورا مری روڈ بھی بلاک کر دینا، پورا کا پورا جناب انہوں نے وہ دوسرے ارد گرد جتنے بھی 3-4 کلومیٹر پہ وہ روڈ آتے ہیں ان کو بھی بلاک کر دینا. شہری مرتے ہیں، مرے، شہری رولتے ہیں، روہیں، میٹرو بند کر دینا. جی جو انسانی حقوق ہیں ان کو بالکل ہی ختم کر دینا، جو لوگوں کی ضروریات زندگی ہے اس کو بھی بند کر دینا. یہ کہاں کا دستور ہے؟ رہی بات وہ کیا کہتے ہیں شہری صاحب نے کہا کہ نیا اسٹیڈیم بنانے کے لیے ان کے لیے، شہری صاحب گزارش یہ ہے کہ اسلام آباد میں اگر 42 دن میں ایک بہت بڑا اوور برج بن سکتا ہے تو سائڈ پہ کہیں کسی اور جگہ پہ جا کے نیا اسٹیڈیم بھی بن سکتا ہے. اور ہمیشہ دنیا پوری میں دیکھیں، جیسے آپ نے دبئی کی مثال دی ہے، اور ان کو بھی میں یہی کہوں گا کہ اب دنیا میں دیکھیں جہاں ایسے ایونٹ کروائے جاتے ہیں، وہ اسٹیڈیم ہو، وہ سینما گھر ہو، وہ آبادیوں سے دور ہوتے ہیں. انہوں نے آبادی کے اندر ہی نیوکلیئر کی ورکشاپ بنائی ہوتی ہے، وہاں ٹیسٹ ہو رہے ہوتے ہیں کہ نیوکلیئر بم کیسے بنایا جاتا ہے، اسی جگہ پہ ورکشاپیں بنا دی جاتی ہیں، اسی جگہ پہ ایسے اسٹیڈیم بنا دیے جاتے ہیں. بھائی پبلک کے لیے کچھ نہ کچھ تو سوچیں، کچھ تو خیال کریں کہ پبلک کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ کیوں دے رہے ہیں. رہی بات دوسری، ان کی جو سوچ ہے نا وہ ہمیشہ وہ غلامانہ سوچ رہی ہے. فارن کنٹری کا جو مہمان آتا ہے اس کی سیکورٹی ہمارا تحفظ ہے، ہمارا فرض ہے اس کا تحفظ کریں، مگر انہوں نے ان کے سامنے بھی اپنے سر جھکا دیے ہوتے ہیں کہ جی وہ ان کو کچھ ہو نہ جائے، ہماری نوکری چلے جائے گی، اس لیے عوام کو مارنا ہے، بے شک مار دیں، ان کو بچا لیں کسی طریقے. بچائیں یار، ان کے بچانے کے لیے اور بھی بہت سارے طریقے کار ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنوں کو ماریں اور دوسروں کو بچائیں، یہ کہاں کا دستور ہے؟ تو لہٰذا بڑے سارے مسائل ہیں سر، اس ملک میں ہمیشہ یہ رہا ہے. ہم بات کر سکتے ہیں، احتجاج کر سکتے ہیں، ان کو مشورہ دے سکتے ہیں، لیکن کریں گے یہ اپنی مرضی. کیوں کہ عوام کے تحفظات کا ان کو کوئی فکر فاقہ نہیں ہے. عوام کو صرف لوٹنا کیسے ہے، عوام سے پیسہ کیسے نکالنا ہے، عوام کو ذلیل کیسے کرنا ہے، عوام کو گدھے گھوڑے کیسے بنانا ہے، یہ ان کا مشن ہے. ٹھیک ہو گیا. شہریار صاحب سے ذرا پوچھتے ہیں کیونکہ کرکٹ کے ایکسپرٹ ہیں، تو ٹرائی سیریز شروع ہونے جا رہی ہے، کیا کہتے ہیں؟ پاکستان جو ہے وہ سری لنکا کو کلین سویپ کر چکا ہے، زمبابوے کی ٹیم بھی کوئی بہت زیادہ مضبوط اور بڑی ٹیم نہیں سمجھی جاتی، لیکن پھر بھی کیا کہتے ہیں اس ٹرائی نیشن سیریز کے حوالے سے شہریار جہانگیر صاحب؟ کیا آپ کو پاکستان کی ٹیم ہی سب سے مضبوط لگتی ہے یا باقی دونوں ٹیمیں بھی کچھ کر کے دکھا سکتی ہیں؟ نہیں، اوبیسلی پاکستان کی جو اس وقت T20 کی جو ٹیم ہے اس میں اتنا کوئی دم خم نظر نہیں آ رہا. آپ نے لاسٹ ایشیا کپ بھی دیکھا تو اس میں پاکستان کی جو پرفارمنس ہے بڑی مایوس کن رہی. بے شک ہمارے پاس ایک اچھے سٹارز ہیں جن کو ہم یوٹیلائز نہیں کر سکتے. ابھی جو ٹیم اناؤنس ہوئی ہے اس میں جو بڑے پلیئرز ہیں آپ کے فخر زمان ہیں اور حسن نواز ہیں جن کو آپ نے گروم کیا لاسٹ 1 سے 1.5 سال، آپ نے ان کے اوپر بڑا ٹائم خرچ کیا، اور اب جب ٹائم آیا کہ وہ اپنی کارکردگی اپنے ملک پاکستان کے اندر اپنے شائقین کرکٹ کے آگے وہ شو کریں، ان کو ٹیم سے ہی نکال دیا گیا. تو اپنی من چاہے پلیئر جب مرضی یہ راتوں رات ان کو لے آتے ہیں اور راتوں رات ان کو گم بھی کر دیتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی الحمدللہ اگر دیکھا جائے زمبابوے کی ٹیم تو ویسے ہی کمزور ٹیم ہے. جو سری لنکا کی ٹیم ہے نا وہ پاکستان کو ایک ٹف ٹائم دے سکتی ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بالکل ہماری جو ہے نا آپریشنل کمانڈ ہے سری لنکا کے اوپر، لیکن کچھ میچوں میں سری لنکا ہمیں ٹف ٹائم دے گی. پاکستان کو اگر ایج حاصل ہے
ایک تو کراؤڈ اپنا ہونے کا حاصل ہے، اور دوسرا جو ہمارے پلیئرز کھیل رہے ہیں وہ انہی میدانوں پر گروم ہوئے ہیں، اور آج ان کو اپنے انہی میدانوں پر اپنی ہوم کارکردگی گراؤنڈ دکھانے کا جو موقع ملا ہے، تو وہ اس سے فائدہ اٹھا کر پاکستان کرکٹ کو جو ہے نا یہ اس ٹرائی سیریز میں ون کروا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، لیکن یہ اچھی بات نہیں ہوتی کہ اگر آپ کے ملک میں ٹیم ہے، آپ کا ہوم گراؤنڈ ہوتا ہے، وہاں پہ آپ اچھے اپنے جو پلیئرز ایسے ہیں جو تھوڑے ویک ہیں، ان کی چیزیں کچھ کمزور ہیں، ان کو آپ اچھی پریکٹس کروا سکتے ہیں، کو اچھا موقع تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی جو ٹیم مینجمنٹ ہے انہوں نے اس حوالے سے بھی سوچا ہوگا کہ ٹیم میں سے کہ کچھ اچھے کھلاڑی سامنے لانا اور ان کو اس حوالے سے گروم کرنا کہ پھر جب وہ دوسرے ممالک میں جا کے کھیلیں، انٹرنیشنل بڑے میچز کھیلیں، تو وہاں پہ یہ مددگار ہو سکے، ہیلپ فل ہو سکے؟ آپ کو لگتا ہے کہ وہ مینجمنٹ اس حوالے سے کچھ کر رہی ہے؟ بالکل، ابھی اگر آپ دیکھیں، اگر انہوں نے جو 15-16 ممبر کی جو T20 اسکواڈ کا اعلان کیا ہے، تو اس کے اندر 3 سے 4 ایسے نئے لڑکے ہیں کہ جو ہے نا بالکل 3 سے 4 میچز انہوں نے کھیلے ہوئے ہیں، تو ان کے پاس بڑا اچھا موقع ہے۔ اور آگے چونکہ فروری میں ورلڈ کپ بالکل نیکسٹ 2 سے 3 منتھس کے اندر ورلڈ کپ ہے، تو ورلڈ کپ کے اندر اگر آپ دیکھیں 92 کا ورلڈ کپ میں عمران خان نے انضمام الحق اور وسیم اکرم جیسے جو اس وقت نیو کمرز تھے، ان سے اس نے جو ہے نا کارکردگی لی اور ان سے پرفارمنس لے کر ورلڈ کپ ون کیا، کیونکہ عمران خان کے مطابق یہ ہے کہ اگر ورلڈ کپ میں اگر آپ نے کسی جیتنا ہو نا تو آپ ینگ لڑکے لے کر جائیں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے ٹیم ینگ ہو، 3 سے 4 پلیئر آپ کے ایسے ہوں جو آپ کو جو ہے نا ورلڈ کپ جتا سکتے ہیں، کیونکہ ورلڈ کپ میں انسان جو ہے نا اپنی زور لگا کر کارکردگی دیتا ہے، اور وہ کارکردگی ساری زندگی اس کے لیے ایک یادگار بن جاتی ہے، وہ ایک بڑا گولڈن چانس ہوتا ہے ہر کھلاڑی کے لیے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو ٹیم مینجمنٹ ہے اس حوالے سے کوئی کام کر رہی ہے؟ آپ کو لگتا ہے؟ بالکل، ٹیم مینجمنٹ کوشش تو کافی کر رہی ہے، لیکن ہماری ٹیم مینجمنٹ کا جو ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ لڑکوں کو اگر چانس دیتے ہیں 1 یا 2، یہ کہتے ہیں کہ 1 یا 2 میچز کے اندر ہمیں پرفارمنس دو، اگر آپ دو گے ٹھیک ہے، نہیں دو گے تو ان کو باہر کر دیا جائے گا۔ اگر آپ کوئی بڑی ٹیمیں دیکھیں، انگلینڈ دیکھیں، آسٹریلیا دیکھیں، نیوزی لینڈ دیکھیں، تو وہ لڑکوں کے اوپر ٹائم خرچ کرتے ہیں، ان کو پراپر ایک سیریز دیتے ہیں، 1 2 3 بار بار ان کو مواقع دیتے ہیں کہ آج نہیں تو کل نہیں تو اس میچ میں، اس سیریز میں، اس کپ میں، اس سیریز میں، تو وہ پھر لڑکے خود بخود جو ہے نا گروم ہو جاتے ہیں کہ ان کو انٹرنیشنل آپ نہیں سمجھتے کہ ہماری ٹیم میں کچھ ایسے کھلاڑی بھی ہیں جن کو اسی طرح موقع دیے جا رہے ہیں، بار بار دیے جا کوئی رہے بھی ہیں ایسا پرفارمنس کھلاڑی کے بعد؟ نہیں ہے، وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ میں نے حسن نواز کی مثال دی آپ کو، وہ بیسیکلی اس نے اپنی ساری زندگی کرکٹ کھیلی ایز اے اوپننگ بیٹسمین، جب وہ پاکستان ٹیم میں آیا اوپنر آیا، اس کے بعد اس کو 1 ڈاؤن کر دیا گیا، پھر اس کو مڈل آرڈر لے آئے، اب اس کو آفٹر یعنی وہ مڈل آرڈر کے بعد جو ہٹر کے طور پر آتے ہیں 6 یا 7 نمبر پر، وہاں پر لے آئے اس کو، اور اس کے بعد جب اس نے وہاں پر پرفارمنس دی اس کو باہر نکال دیا۔ پہلے تو اس کو بالکل جو ہے نا ایکسپوز کرا اس کی بیٹنگ کو انہوں نے بڑے برے طریقے سے، اس کے بعد اس کو کہا جی آپ سے پرفارمنس نہیں ہو رہی، آپ ڈومیسٹک میں جائیں اور اپنی پرفارمنس بہتر کریں۔ تو اسی طریقے سے کئی ایسے پلیئرز ہیں جن کو پاکستان ٹیم بالکل ضائع کر رہی ہے، ان کو چانس دیے بغیر ان سے امید رکھتے ہیں کہ یہ لوگ ہمیں جو ہے نا پرفارمنس دیں گے، جب وہ نہیں دے آپ سے پاتے بھی بڑی سیر حاصل گفتگو ہوگی شہریار صاحب، بہت شکریہ، اور ہمیں کھوکھر صاحب آپ نے بھی اپنی مصروفیت کے درمیان سے ہمیں وہ وقت دیا، ہم آپ کے بھی شکر گزار